बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेयर टॉक अरशद मलिक के साथ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में LOC पर भारतीय जारियत जारी है। गुज़श्ता दिनों नक्याल सेक्टर के गांव दतोट में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें एक ही ख़ानदान के 3 नौजवान शहीद हुए जो कि 2 सगे भाई थे। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में LOC पर भारतीय जारियत जो है वो तो गुज़श्ता 72 सालों से जारी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट भी LOC पर जो मौजूद लोग हैं उनको बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम रही। इस हवाले से बात करने के लिए आज फेयर टॉक में हमने दावत दी है सीनियर साफ़ी आबद फराज समलारवी साहब, जिनका ताल्लुक खुरेटा सेक्टर से है, और दूसरे मेरे मेहमान हैं राना नसीर, जिनका ताल्लुक लिपा वैली सेक्टर से है। सबसे पहले मैं इनको खुश आमदीद कहता हूं। आबद फराज समलारवी साहब से पहला यही सवाल करूंगा कि सबसे पहले आप अपने हल्का खुरेटा की सूरत और बताएं कि वहाँ पर LOC पर क्या इंतजामात हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अरशद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इस प्लेटफार्म पे हमें बोलने का मौका फराहम किया। और वहाँ की जो हमारे सेक्टर की सूरत हाल है, वहाँ पे बेशुमार ऐसी बुनियादी सहूलियात हैं जो वहाँ पे मुहैया नहीं है। तो जब भी शेलिंग होती है, कोई ज़ख्मी होते हैं, तो पहले तो बात है वहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह मुहैया नहीं होती, बर वक्त पे नहीं होती। फिर ये होता है कि सरकारी मतलब मुख्तसर के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल। राना साहब, आप अपने सेक्टर के हवाले से नाजरीन को बताएं कि वहाँ पर LOC पर क्या इंतजामात हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने फेयर टॉक में मुझे दावत दी। तो मैं जैसे आपने बुलाया कि हमारे लिपा सेक्टर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस वक्त की आज से पहले जो भी सिचुएशन है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता चलूँगा। इस वक्त देखें, हमारी जो लिपा सेक्टर है रिसेंटली वहाँ पे फायरिंग से, अगर आपने देखा भी होगा, ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। हमारे कोहटा से एक हमारे दोस्त भी शहीद हुए थे। तो उसके अलावा जो है हमारी जो वहाँ पाक आर्मी है, उनका, हम पाक आर्मी का हमेशा शुक्रगुजार हैं। अगर पाक आर्मी ना होती लिपा वैली में तो शायद लिपा वैली आज हमारे पास नहीं होती। तो फिर आपका सवाल यह है कि गवर्नमेंट, जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम पे 2017 में जब मैं लिपा में ही था तो हमारे MLA साहब डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बास साहब उधर थे। तो सेम टाइम में मैं उधर था तो फायरिंग शुरू हो गई। तो फायरिंग में ऐसा हुआ कि वहाँ 2 बल्कि कैजुअल्टीज़ भी हुई थी। तो तीसरे दिन डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब हमारे सेक्टर जो है तशरीफ़ लाए, तो उनसे मैंने यही क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था, देखें यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, शेल प्रूफ नहीं है, क्योंकि जब इंडियन गोलाबारी होती है बहुत हैवी, अगर आपको, क्योंकि शायद इस चीज़ का मैं बॉर्डर पे बिल्कुल करीब हूँ, 1-2 किलोमीटर का जो है फासला है। इंडियन जब फायरिंग करते हैं उनके बड़ी हैवी फायरिंग होती है, उसको आप मीडियम, एक उनका गोला होता है, उसके बाद मार्टर होते हैं। तो उनकी हैवी जो मीडियम होता है, जहाँ पे वो गिरता है तो ये समझें कि वो इतना नीचे जाता है कि तकरीबन 4-5 फुट उसका जो है वो इतना उसमें होल कर देता है, और उसके जो शेल होते हैं वो लोगों को हिट करके तो ज़ख्मी होते हैं। कुछ इस तरह है जो मतलब आज तक भी लोग वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे आबद फराज समलारवी साहब ने बात की कि वहाँ पर बुनियादी सहूलत से लोग महरूम है एक तरह से। अगर हम आर्मी को देखें तो आर्मी ने जो लोगों को जो वहाँ पे सहूलियात दी हैं, हम उनका शुक्र। अगर हम गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बास साहब उन्होंने कहा था कि हम हर 10 घराने जो हैं उनको एक शेल प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, वो उनके ऐलान 2017 में थे, आज तक उन पे कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, ना शेल प्रूफ बने, और लोग जो है वही जब गोलाबारी शुरू होती है तो कोई मतलब अपने आप को सेफ नहीं है, कहाँ अपने घरों में जहाँ कोई नीचे मतलब लास्ट जो डाउन बेसमेंट हो वहाँ अपने आप को जो है ना छुपा लेते हैं। तो वो फिर भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं दिया गया। आबद फराज समलारवी साहब, जैसा कि नक्याल में ये जो वाक़या पेश आया, इसकी मैं जो ज़ख्मी एक नौजवान था उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए रोड की ऐसी हालत थी कि उसको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत टाइम लगा। तो
اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر روڈ کی کیا کنڈیشنز ہے, ایمبولینس کب تک میسر ہے یا نہیں ہے, یا فرسٹ ایڈ کی سہولیات جو ہیں, اس حوالے سے آپ کے سیکٹر میں کیا سچویشن ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سیکٹر میں بھی, یہی بنیادی سہولیات جو ہیں یہ نہیں ہیں وہاں پہ, کیونکہ روڈز جو بڑے شہروں کو لنکس کرتی ہیں, جو سیکٹر کی روڈز ہیں, جیسے ہمارا سیکٹر ہے وہاں سے بارڈر ایریا سے آنے تک, کوئٹہ شہر تک آنے تک یا کوٹلی شہر آنے تک, تو وہ ڈیفنس روڈ ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ڈیفنس روڈ کو کم از کم وہ مضبوط کر کے بنائیں اور اچھی طرح سے بنائیں, تاکہ جب زخمی لائے جائیں کسی ایمبولینس میں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے کئی لوگ وہیں پہ روڈ کی کنڈیشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے یا اور ایمبولینس وغیرہ وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے, یا ایک ایمبولینس ہے, اگر زخمی زیادہ ہیں تو ایک ایمبولینس کتنا وہ کرے گی, کتنے بندے لا سکتی ہے ایک ایمبولینس. رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ موجودہ گورنمنٹ ہے یا اس سے پہلے بھی جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں, بینکرز کے حوالے سے بھی اعلانات ہی ہوئے رہے ہیں کہ ان کو جو متاثرین ایل او سی پر ہیں ان کو بینکرز دیے جاتے رہے, ان کا اعلان ہی ہوا ہے کہ ان کو فنڈ دیا جائے. تو کیا آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے یا اب تک کی گورنمنٹ جو بھی اعلان ہوئے ہیں وہ اوائی ہی رہے ہیں یا کوئی عمل درآمد بھی ہوا ہے آپ کے حلقے میں؟ جی ملک صاحب, جو آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا دور ہو, مسلم کانفرنس کا ہو, یہ نون لیگ کا ہو, جو یہاں ان تینوں گورنمنٹ کا سوال ہے, اعلانات ہی رہے ہیں, آج تک نہ تو وہ کوئی کام کر سکے. میں لیپا کی آپ کو بات بتاؤں کہ وہاں ہسپتال تک نہیں ہے, ایک ایم ایس ٹی ہے آرمی کی طرف سے, میرے خیال وہاں سے ٹوٹل میرے خیال 20 سے 25 بیڈ ہیں ٹوٹل. تو اگر ایسی کوئی ہنگامی صورتحال یا سچویشن آ جاتی ہے تو وہاں پہ جگہ 20 بیڈ میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایمبولینس کا یہ ہے, پورے لیپا ویلی کی تقریباً اراؤنڈ 60,000 آبادی ہے, تو ایک ایمبولینس آپ خود ہی سوچیں کہ وہ بھی میرے خیال سے آرمی والوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ایمبولینس رکھی ہوئی ہے. تو باقی کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہمارے مطلب پرائم منسٹر صاحب ہیں فاروق حیدر صاحب, اسی حلقے سے, تو ان کو بھی اس چیز کا بخوبی صحیح علم ہے کہ لیپا کے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں. خاص طور پر جب فائرنگ ہوتی ہے تو فائرنگ میں بالکل محدود ہو کے رہ جاتے ہیں, اور ان سیف. یہ سمجھیں کہ جب فائرنگ شروع ہوتی ہے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس وقت گولا گرے, اور لوگ باہر ہیں, کوئی سیفٹی, کوئی شیل پروف نہیں ہے. تو یہ جو ہے سچویشن بہت وہاں پہ آپ کو یہ بتائیں کہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے. عابد صاحب یہ بتائیں کہ ویسے تو یہ کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہے اس سے پہلے سب نے وہی, جیسے رانا صاحب نے کہا کہ اعلانات ہی ہوئے ہیں, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اگر وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو مقامی لوگ جو ایک دوسرے کی اپنی مدد آپ کے تحت پہنچاتے ہیں وہاں پہ کسی کو ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ گاڑیوں میں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو یا بالخصوص جو ہمارے منسٹرز ہیں یا ایم این ایز ہیں جو ہمارے حلقوں سے جو منتخب ہوتے ہیں, تو وہ اسپیشلی اس کے لیے کوئی فنڈ رکھیں تاکہ لوگوں کو جو متاثرین ہیں ان کے لیے ایمبولینس کا یا فرسٹ ایڈ کا انتظام فوری طور پر میسر ہو, جو کہ قیمتی جانیں فرسٹ ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں اس سے بچ سکیں؟ جی بالکل, یہ گورنمنٹ کو جو وہاں کے ایم ایل اے یا ایم پی جو ہیں ان لوگوں کو اس چیز پہ اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے. جو لوگ بارڈر ایریے کے ہیں ان کو اس طرح کی تمام سہولیات دینی چاہیے, جس میں بینکرز ہو گئے, یہ تو جیسے ایمبولینس وغیرہ ہوگی, ہاسپٹل وغیرہ ہوگئے نزدیک ترین. تو اپنی مدد آپ کے تحت کب تک لوگ کریں گے, کس چیز سے لڑیں گے؟ تو 72 سالوں سے تو لوگ لڑ رہے ہیں نا. تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کم از کم توجہ دینی چاہیے وہاں پہ, مطلب گورنمنٹ کو اسپیشلی فنڈ دینا چاہیے متاثرین کو. رانا صاحب کیا خیال ہے آپ کا کہ گورنمنٹ کو ہر بجٹ میں کم سے کم ان کے لیے جو متاثرہ حلقے ہیں آزاد کشمیر کے جو سیکٹرز میں جتنے بھی حلقے لگتے ہیں ایل او سی پر, ان لوگوں کو اسپیشلی جو ہے نا فنڈ دینا چاہیے تاکہ کم از کم لوگ جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کو میسر ہوں تاکہ قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکیں؟ جی ملک صاحب, آپ نے فنڈ کی بات کی. فنڈ سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لاسٹ ٹائم کیجویلٹیز ہوئی تھیں, جو شہید ہوئے تھے ہمارے, تو ان کو ہماری گورنمنٹ نے نا, مطلب جیسے ہمارے دوست کھوئرٹا سیکٹر آپ رکھ لیں یا لیپا سیکٹر رکھ لیں, نیلم ویلی سیکٹر ہے, وہاں انہوں نے جو دے رہے ہیں, جو آپ فنڈ رکھیں, جو لیپا سیکٹر میں جو شہید ہوا اس کو انہوں نے 3 لاکھ دیا. اس کے بعد لیپا سیکٹر کے علاوہ نیلم سیکٹر میں جو شہید ہوا اس کو انہوں نے 10 لاکھ دیا. اب کھوئرٹا کا تو مجھے نہیں پتا, ان کو شاید عابد بھائی کو پتا, وہاں انہوں نے بھی میرے خیال اتنا ہی دیا. تو انہوں نے نا وہ بیلنسنگ بھی نہیں رکھی ہوئی نا,
فنڈ وغیرہ جو ہے دیکھیں ایک بندہ شہید ہوتا ہے یہ 2-3 لاکھ سے اس بیچارے کا کیا ہوگا. تو اس لیے ہم مطلب بیلنس بھی نہیں ہے, کہیں پہ 5 لاکھ, کہیں پہ 3 لاکھ, کہیں پہ 10 لاکھ. ہاں تو اب گورنمنٹ کو یہ چاہیے جو ہمارے بارڈر کے سیکٹرز جو ہمارے آزاد کشمیر کے وہاں پہ ان کو الگ ایک فنڈ رکھنا چاہیے, شیل پروف لوگوں کو دیں, ان کو زندگیوں کو محفوظ کریں, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہماری یہ دشمنی ہے 72 سال سے چل رہی ہے, ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم وہ فائر کھول دیتے ہیں. اور لوگ, میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 2 سال پہلے جب میں ادھر ہی گھر تھا تو میرا ایک کزن اور میرے ماموں اچانک ہی فائر آیا, تو میرا کزن تو جگہ پہ شہید ہو گیا تھا, تو میرے ماموں آج تک ان کی یہ جو ہے رائٹ سائڈ والی جو ٹانگ تھی یہ کاٹ گئی تھی, تو آج تک ان کو جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو سکے. اور CMH ادھر راولپنڈی پڑے رہے, مظفر آباد پڑے رہے, گورنمنٹ یہ سمجھے کہ بے حال بالکل چھوڑ گئی ان کو. تو اس لیے گورنمنٹ سے ہماری تو یہ مطلب گورنمنٹ کوئی بھی ہو, موجودہ گورنمنٹ ہو یا سابقہ گورنمنٹ ہو, آج تک 72 سالوں میں ہمارے جو LOC کے متاثرین ہیں ان کو مکمل سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. ملک صاحب آپ دیکھیں 72 سال, ٹھیک 72 سال میں اگر انہوں لوگوں نے بجٹ رکھا ہوتا, 72 سال میں اگر وہ لوگ کچھ دیتے, شیل پروف ہی بناتے, تو لوگوں کم سے کم لوگوں کی زندگیاں باعث کتنے شہید ہوئے. آپ اگر کیلکولیٹ کریں پورے سیکٹر سے تو دیکھیں کتنے لوگ شہید ہوئے, کس وجہ سے شیل پروف نہیں ہے. اگر شیل پروف ہوتے ہیں وہاں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں, لیکن گورنمنٹ جو ہے اس طرف بالکل بہت ساروں میں یہاں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں پہ ایمبولینس میسر نہیں ہوتی, یا پرائیویٹ گاڑی بھی اگر لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر روڈ کی ایسی کنڈیشن ہے کہ جو فاصلہ 1 گھنٹے کا ہے وہ 2.5 گھنٹے میں ہوتا ہے, اور وہ بیچارے بہت سارے نوجوان یا بہت سارے ایسے افراد جو راستے میں ہی شہید ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو, جو موجودہ گورنمنٹ ہے بالخصوص, اس کو کیا, یا اپنے جو آپ کے لیپا ویلی سیکٹر سے جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں, ان کو MLA ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو لیپا سیکٹر ہے یا آزاد کشمیر کا کوئی بھی سیکٹر ہے, کم سے کم ان لوگوں کو آپ شیل پروف دیں. لاسٹ ٹائم پہ آپ لوگوں نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم 10 گھروں کو ایک شیل پروف دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اعلانات کی حد تک رہے, لوگوں کو آپ نے شیل پروف نہیں دیے. اس پہ جو آپ کے اعلان ہیں اس پہ کچھ عمل کریں, لوگوں کو شیل پروف دیں, ایمبولینس دیں, اس کے بعد فاسٹ ایڈ کا کریں, اسپتال کا کریں. روڈز کی اتنی بری حالت ہیں, اگر ایک آدمی جو زخمی ہو جاتا ہے وہ جہاں گھنٹے میں اس نے پہنچنا ہوتا ہے مظفر آباد, اس کو 4 گھنٹے لگتے ہیں, وہ بیچارہ راستے میں ہی اپنا دم توڑ جائے اور شہید ہو جاتا ہے. اس لیے گورنمنٹ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ شیل پروف, ایمبولینس اور اس کے بعد ہسپتالوں پہ ان پہ نظر ثانی کریں. کم سے کم یہ جو لوگ سیکٹرز پہ رہ رہے ہیں یا بارڈر پہ رہ رہے ہیں, یہ بھی باشندے ہیں ہماری ریاست کے, ان پہ جو ہے اپنا نظر ثانی کریں اور ان لوگوں کی زندگی عابد فراز سملاروی صاحب, آپ بھی موجودہ گورنمنٹ کو کیا یہی جو رانا صاحب نے جیسے کہا؟ بالکل, میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں بارڈر کے قریب, ان لوگوں کو برابر کی سہولیات دی جائیں, اور جو شہید ہونے والے ہیں ان کو برابر کے فنڈ دینے چاہیے ان کو. اور دوسرا یہ کہ ان لوگ جو بینکرز ہیں کم از کم یہ لوگ ان کو بنانے چاہیے, بھلے 10 گھروں پہ ایک اگر بینکرز رکھا انہوں نے تو یہ بنانا چاہیے گورنمنٹ آف آزاد, تاکہ کم از کم جب کوئی انڈین آرمی کی طرف سے شیلنگ ہوتی ہے تو کم سے کم لوگ سیف تو رہیں. بہت شکریہ عابد فراز سملاروی صاحب اور رانا نصیر صاحب. ناظرین, گزشتہ 2 دن جو نکیال سیکٹر میں دتوڑ میں جو سانحہ پیش آیا, وہاں پر دتوڑ میں یا حلقہ نکیال سیکٹر میں جتنے بھی LOC کے بارڈرز کے متاثرین ہیں, وہاں پہ آج تک بھی بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. اگر وہاں پر کسی کو ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے, جیسے گزشتہ دن میں یہ واقعہ پیش آیا, تو وہاں پر وہ نوجوان کو جو 1-2 نوجوان تو وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے, لیکن ایک نوجوان کو جو ہاسپٹل میں پہنچا رہے تھے تو وہ راستے میں بڑی دقت پیش آئی, ان کو روڈز کی حالت ایسی خراب تھی اور وہ نکیال ہاسپٹل میں وہاں پہ وہ شہید ہو گیا. تو وہاں دتوڑ میں بھی آج تک بنیادی سہولت جو ہے وہ بھی میسر نہیں ہے, نہ تو فاسٹ ایڈ کا کوئی انتظام ہے, نہ ایمبولینس کا ہے, اور روڈ کی ایسی کنڈیشن ہے
کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو انتہائی مشکل حالات سے لوگوں کو وہاں پہ ہاسپٹل میں پہنچایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آزاد کشمیر گورنمنٹ سے اور ہماری یہی اپیل ہے کہ جتنے بھی آزاد کشمیر میں متاثرین ہیں ایل او سی پر، ان کو لیے اسپیشل فنڈ دیا جائے، ان کو بینکرز بنا کے دیے جائیں اور ان کو فرسٹ ایڈ کی سہولت میسر کی جائے، ایمبولینس کا انتظام کیا جائے تاکہ کم از کم لوگ جو ہے وہ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ بنیادی سہولت ہونے کی باعث وہ کم از کم اپنی زندگیاں بچا سکیں، تاکہ اس طرح کا جو واقعہ پیش ہے یہ آئندہ نہ واقعہ اگر اس طرح کا پیش آتا ہے تو لوگ اس سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں. اور میں ایک بار پھر اس خاندان سے اور ان سے اظہار افسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہ الفاظ تو بہت کم ہیں ان کے لیے. ان کے جو قیامت گزری ہے وہ وہی جانتے ہیں کہ وہ کن لمحات سے گزر رہے ہیں. تو ہم اس موقع پر ہم سالے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارشد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.